सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने ब्रॉडशीट स्कैंडल पर अदालती फैसला पब्लिक करते हुए कहा कि हुकूमत सारे हक़ाइक़ सामने ले आई है। ताहम शहजाद अकबर माहदे की तफसीलात मंजर आम पर नहीं लाए। वज़ीर आज़म ने ब्रॉडशीट स्कैंडल पर 3 रुकनी काबीना कमेटी भी तश्कील दे दी है। अकबर साहब माहदे की तफसीलात लेकर आए थे, लेकिन सिर्फ जो अदालती फैसला था वही सामने रखा गया। जो इस डील के बाद सवालात उठ रहे थे, उन सवालों के जवाब नहीं मिल सके हैं। सर क्या कहेंगे? जी, आपने दोस्त कहा कि सारे सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन 2-3 चीजें बड़ी मैं समझा हूँ सरहद के साथ सामने आ गई हैं। पहले तो ये है कि ये जो मुआहदा किया गया, ये इसका सिंगल बेनिफिशियरी जो था वो ब्रॉडशीट। हमें हैरत होती है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में ये मुआहदा हुआ, को पढ़ाने बल्कि किसी आम शहरी को पढ़ाने, पढ़े लिखे शहरी को, वो सारी की सारी जो उसके अंदर बेनिफिशियरी है वो ब्रॉडशीट है, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों के नाम दिए गए न की जाए, जिनके हादसों का पता चलाना। नंबर 3, शरीफ फैमिली से अगर कोई उनके एसेट से बाहर, ये मैं कह रहा हूँ मुबीन एसेट, एक धेला भी वसूल नहीं हुआ, यानी कि सब ये जाया गया। और चौथी अहम बात यह है कि जो उसके मूसी साहब जो मौजूदा सरबराह हैं वो बता रहे हैं कि जब दोबारा कॉन्टेक्ट लेने मैंने कोशिश की और बातचीत की, कुछ और मैंने हकायक सामने रखे जो उनके नजदीक हकायक हम तो नहीं समझते, तो वो कहते हैं कि मुझसे कट मांगे। कट का मतलब यह कमीशन, मतलब रिश्वत मांगेगी कि अगर हम आपको मजीद काम लेके देंगे तो आप हमें कितने पैसे देंगे। अब वो उस शख्सियत के हवाले से अपना बयान बदल रहे हैं, लेकिन पैसे मांगे गए इस हवाले से वो कायम है अपने बयान। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत से सवालात हैं और काबीना कमेटी इस हवाले से क्या तहकीकात करती है उसका इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुल्की सियासत में हलचल मचाने वाले ब्रॉडशीट कंपनी के सरबराह कावी मौसावी का एक और धमाका। कहा इमरान खान फौरी तौर पर शहजाद अकबर को फारिग कर दें। यह भी कहा कि जिसने मुलाकात के लिए फ़ोन किया उसका नंबर नामालूम था। अंजुम डार के मुतालिक भी बुनियादी मालूमात का पता नहीं। He said, well, those are just details. The reality is you're going to make a certain amount of money, and people are saying, well, we should have a share of that. I was absolutely shocked, so shocked, and to ask him to repeat that. And he saw that I was shocked. He rephrased it slightly more diplomatic language, and my response was, waiter, the gentleman will pay his own coffee bill, I will pay my own coffee bill. And he continued to attempt, and I said, sir, General, Mr., I don't know who you are, and from what you're saying, it is extremely improbable that you're a member of the Pakistani military. I am not going to continue this conversation. This very conversation is a criminal offence in this country, and I am going to report this to our lawyer straight away. When the waiter came, I said, bring one bill for me and one bill for the I paid it, didn't stand anymore, and left. I have never heard from the gentleman again. He's clearly not a gentleman who's trying to defraud the people of Pakistan. But what I have done is immediately, within 10 minutes, reported it to our lawyers and told them to report it to the government of Pakistan. The real question you should be asking is, why did the government of Pakistan did nothing about it? It's refreshing to see that at least Imran Khan has not attacked me. That fool Shahzad Akbar, I can just ignore him, because the evidence is he had the opportunity to ask me about $1 billion in Southeast Asia. He didn't. Every government has a fools inside it. That's why occasionally people say, I invite Imran Khan to throw out this foolish man, the minister who's on top of these things. That'll be the asset to whether he's serious in going ahead. टिक टॉक स्टार हरीम शाह और मुफ्ती अब्दुल कवी का एक और स्कैंडल सामने आ गया है। इसी पर बात करेंगे। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये क्या मामला हुआ हरीम शाह के साथ एक दफ़ा फिर? मुफ्ती अब्दुल कवी से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। टिकटॉक स्टार हरीम शाह और मुफ्ती अब्दुल कवी का एक और स्कैंडल सामने आ गया है। हरीम शाह की कज़न आयशा ने मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ मार दिया। ये वाक़या कराची के निजी होटल में पेश आया और इसकी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हरीम शाह का कहना है कि मुफ्ती अब्दुल कवी के गैर अखलाकी रवैये और हरकत की वजह से
یہ تھپڑ مارا۔ حریم شاہ کی کزن عائشہ شاہ بھی میدان میں آ گئی ہیں۔ عائشہ شاہ کا کہنا ہے کہ مفتی عبدالقوی نے انہیں ہراساں کیا اور غیر اخلاقی حرکات کرتے رہے جس پر انہوں نے یہ تھپڑ مارا۔ واضح رہے کہ یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے۔ کراچی کے نجی ہوٹل کا یہ واقعہ ہے اور حریم شاہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ریکارڈنگ کے لیے مفتی عبدالقوی کو بلایا تھا۔ راہیل بیگ ہمارے نمائندے اس وقت کراچی میں حریم شاہ اور ان کی کزن کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ راہیل، اپڈیٹ کیجیے گا اس واقعے کے حوالے سے۔ بالکل، اس وقت ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں حریم شاہ مفتی قوی کو تھپڑ مارتے ہوئے دیکھی جا سکتی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے، کس وجہ سے حریم شاہ نے یہ کیا؟ حریم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حریم، کیا کہیں گی؟ ایسی کیا نوبت آئی کہ آپ نے مفتی صاحب کو تھپڑ دے مارا؟ کیا کہتی ہیں؟ مختصر یہ کہ مفتی صاحب میرے ایک شو کے گیسٹ تھے جس کی میں ہوسٹ تھی، ان کو میں نے ایز اے گیسٹ بلایا تھا، اور یہ میرے بھائی کا ریسٹورنٹ ہے، یہاں پہ میں نے ان کو کھانا کھلایا اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کو پے بھی کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت نازیبا قسم کی گفتگو اور حرکت کی جس کی وجہ سے مجھے غصہ آیا اور ہم نے انہیں مارا۔ ایسی کون سی حریم حرکت تھی جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ غصہ آیا، آپ غصہ کنٹرول نہیں کر سکی؟ کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ میری کزن موجود ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، یہ میرے ساتھ موجود تھے اس وقت۔ چلیں جی، کیا کہیں گے جب یہ واقعہ ہوا یا اس طرح کی جب آپ یہ کہتی ہیں کہ نازیبا جملے یا حرکات تھیں، اس وقت ویڈیو آپ ہی نے بنائی ان کی؟ نو ایکچولی ہوا یہ تھا کہ انہوں نے پہلے ان کو جوتوں سے مارا تھا، ٹھیک ہے، پھر جو تھپڑ مار رہی تھی وہ میں تھی اور یہ ویڈیو بنا رہی تھی میری، میں نے جا کے ان کو تھپڑ مار دیا کیونکہ انہوں نے صرف اس سے نہیں مجھ سے بھی بدتمیزی کی۔ چلیں یہ تو اس کی ہوسٹ تھی، ان کے ساتھ ان کی چلیں گفتگو بھی تھی تھوڑی بہت، میں ایک بالکل انجان پرسن جس کے ساتھ ان کو بات کرنے کی بالکل تک نہیں بنتی ہے، انہیں مجھ سے نازیبا قسم کی گفتگو کرنے کی کوشش کریں تو میرا اتنا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے کہ میں برداشت کر سکوں، تو مجھے obviously بات ہے غصہ آیا اور میں نے جا کے ان کو تھپڑ دے دیا کیونکہ وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کا کوئی موقف آیا ہے؟ کیا کہتی ہیں مفتی صاحب کی طرف سے جب یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد؟ اور ایک جھوٹے انسان ہے، ایک منافق انسان ہے اور ایک ایسے غلیظ انسان ہے کہ میں کہتی ہوں کہ جن کے بارے میں میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی، لیکن عوام کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ یہ کس قسم کے انسان ہے اور کس طرح کے کالے کرتوت ہیں اس بندے کے۔ تو آپ کے پاس ایسے کوئی ایویڈنس؟ جی بالکل ایویڈنس آپ لے سکتے ہیں، میں ابھی آپ کو واٹس اپ کرتی ہوں، آپ ان کی گفتگو ساری اس کا خلاصہ سن لیجیے گا اور پھر آپ اپنے چینل پہ چلائیے گا، پھر عوام پہ چھوڑ دیں کہ ایک مطلب اسلام کا پیروکار ایک مفتی بندہ آ کے مطلب شراب کی بات کر رہے، زنا کی بات کر رہے، پارٹی کی بات کر رہے، چرچ کی بات کر رہے اور مطلب بہت غلط چیزوں کو پروموٹ کر رہے، تو کیا آئے اسے یہ باتیں کرنی چاہیے تھی؟ بالکل جی، حریم شاہ کا یہی کہنا ہے کہ ان کے پاس ایویڈنس موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں جس میں مفتی صاحب غیر اخلاقی باتیں یا حرکات کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے سیلف ڈیفنس میں تھپڑ کا استعمال کیا اور نہ کہ صرف حریم شاہ کے ساتھ بلکہ ان کی کزن عائشہ شاہ ہیں، ان کو بھی اس طرح کی جو صورتحال ہے اس کا سامنا کرنا پڑا۔ سندھ میں اتحادی تحریک انصاف کو آنکھیں دکھانے لگے ایم کیو ایم نے سندھ میں اپنا اپوزیشن لیڈر مانگ لیا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، سندھ میں اتحادی تحریک انصاف کو آنکھیں دکھانے لگے ہیں جس پر ایم کیو ایم نے سندھ میں اپنا اپوزیشن لیڈر مانگ لیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر ایم کیو ایم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کا اسمبلی میں نامینیٹ کیا جائے۔ واضح رہے کہ تحریک انصاف میں اس سے پہلے کچھ اختلافات بھی سامنے آئے تھے، فردوس شمیم نقوی کی جگہ حلیم عادل شیخ کو اپوزیشن لیڈر یہاں پر جو ہے وہ بنایا گیا تھا، پارلیمانی لیڈر انہیں منتخب کیا گیا تھا، لیکن اب ایم کیو ایم کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ ان کا اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے اور اس حوالے سے انہوں نے باضابطہ طور پر اپنی یہ مطالبہ تحریک انصاف کے سامنے بھی رکھ دیا ہے، جس سے یقینی طور پر تحریک انصاف بھی متاثر ہوگی۔ اتحادی جماعت ہے ایم کیو ایم پاکستان تحریک انصاف کی سندھ میں اور وفاق میں بھی، لیکن اب ان کی جانب سے بھی یہ ڈیمانڈ سامنے آئی ہے اور ایم کیو ایم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ انہیں اپوزیشن لیڈر نامزد کیا جائے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اقتدار انور سے۔ اقتدار انور، آگاہ کیجیے گا اس معاملے کے بارے میں۔ بہت جناب آپ کا تفصیلات کچھ اس طرح ہے کہ ایم کیو ایم نے سندھ کے اندر جو اپوزیشن لیڈر پاکستان تحریک انصاف کو دینے کی مخالفت کر دی ہے۔ ایم کیو ایم نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے، اپوزیشن لیڈر چاہتی ہے یا وہ ایم کیو ایم سے جی ڈی اے سے ہو۔ ایم کیو ایم نے گورنر سندھ اور افسروں کی جانب سے دیے جانے والا پرپوزل جس میں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔
لاہور میں وزیراعظم عمران خان کے بہنوئی سمیت شہریوں کے پلاٹس پر قبضے کے تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ انکوائری میں پی آئی اے سوسائٹی کی انتظامیہ کو ذمہ دار قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، لاہور میں وزیراعظم عمران خان کے بہنوئی سمیت شہریوں کے پلاٹس پر قبضے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ تفصیلات جانیں گے سعود بٹ سے۔ سعود بٹ، آگاہ کیجیے گا۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے قریبی رشتہ دار کے پلاٹوں پر قبضے کے خلاف جو محکمانہ انکوائری چلائی جا رہی تھی، آج اس کی باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ مراسلے کے مطابق پی آئی اے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور کے مینجمنٹ کمیٹی کو فوری طور پر عہدوں سے فارغ کرتے ہوئے سوسائٹی پر کیئر ٹیکر کمیٹی کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کے قریبی رشتہ دار سمیت شہریوں کے متعدد پلاٹس پر قبضے کے خلاف جو صوبائی وزیر کوآپریٹو ہے ان کی جانب سے یہ انکوائری انیشیٹ کروائی گئی تھی، اور رجسٹرار کوآپریٹو نے باقاعدہ طور پر مینجمنٹ کمیٹی کو اس کیس میں طلب بھی کیا۔ مراسل میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ پورا موقع دیا گیا کہ جو کمیٹی نامزد کی گئی ہے اس سے پہلے مینجمنٹ کمیٹی کو کہ آپ اپنا ریکارڈ پیش کریں، اور ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے مینجمنٹ کمیٹی کے ممبران کو، اور کہا گیا ہے کہ فوری طور پر ان کے خلاف انکوائری کی جائے گی، اور کیئر ٹیکر کمیٹی کو یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ آپ فوری طور پر 60 دن کے اندر اندر جو الیکشنز ہیں سوسائٹی کے وہ دوبارہ سے کروائیں۔ ڈپٹی رجسٹرار لاہور سیٹ اقبال کو اس کمیٹی کا کنوینر، جبکہ 4 اسسٹنٹ رجسٹرارز اور دیگر عملے کو اس کا ممبر نامزد کیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر مراسلے کی کاپی جو صوبائی وزیر کوآپریٹو ہیں ان کو بھی، اور جو کیئر ٹیکر کمیٹی کے ممبران ہیں ان کو، اور جو ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ خیبر پختونخوا کے ضمنی الیکشن میں پی ڈی ایم کی جماعتیں اختلافات کا شکار ہو گئیں۔ نوشہرہ کے صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی کے 63 پر عوامی نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ نون آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں، عظمت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عظمت، کیا معاملہ ہے دونوں کے درمیان؟ جی بالکل، پی ڈی ایم کے پارٹیوں کا سیاسی دنگل میں اختلافات جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں، اور پی کے 63 نوشہرہ پر عوامی نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ نون آمنے سامنے ہیں، جبکہ جو کہ این اے 45 پر جمعیت کا دیگر جماعتوں سے رابطے جو ہے وہ بھی کر لیے گئے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کا امیدوار مسلم لیگ نون کے امیدوار اختیار بدی کے حق میں دستبردار ہوئے ہیں پی کے 63 نوشہرہ سے، جبکہ پیپلز پارٹی اور قومی وطن پارٹی کا بھی مسلم لیگ نون کی حمایت کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار وجاہت اللہ نے الیکشن کیمپین بھی شروع کر دی ہے، اور انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ الیکشن ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں۔ ٹھیک ہے عظمت علی شاہ، بہت شکریہ اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار حماد اظہر نون لیگ کے دور میں لیوی ٹیکس سے بھی لا علم نکلے ہیں۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار حماد اظہر نون لیگ کے دور میں لیوی ٹیکس سے لا علم نکلے۔ وہی لیویز، وہی سیلنگز جو پی ایم ایل این کے ٹائم پہ، نون لیگ کے ٹائم پہ پیٹرول پہ موجود تھیں، اس سے 1 روپیہ ہم نے سیلنگ نہیں بڑھائی۔ وہی لیویز، وہی سیلنگز جو پی ایم ایل این کے ٹائم پہ، نون لیگ کے ٹائم پہ پیٹرول پہ موجود تھیں، اس سے 1 روپیہ ہم نے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے اویس کیانی سے۔ ابھی اپڈیٹ کیجیے گا اس معاملے پر۔ دیکھیں، ان کی جو یہ کہنا ہے کہ آدھا سچ یہ بول رہے ہیں، بالکل جی ایس ٹی میں جو ہے وہ کمی ہوئی ہے، زیادہ تھا جی ایس ٹی لیگی دور میں، لیکن اب وہ جو ہے وہ 17% کر دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ لیگی دور میں 8 سے 10 روپے ایوریج ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ 30 موجودہ دور حکومت میں 30 روپے تک بھی لیا گیا ہے، اور اب وہ 24 روپے تک آیا ہے۔ تو یہ جو لیوی والا معاملہ ہے، اور اس پہ بھی حیران کن چیز یہ ہے کہ جی ایس ٹی جو ہے وہ صوبے بھی کلیکٹ کرتے ہیں، صوبوں کے خزانوں میں بھی جاتا ہے، لیکن جو لیوی ہے وہ خالصتاً وفاقی حکومت کے خزانے میں رہتا ہے۔ تو یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ لیوی ٹیکس جو ہے وہ آپ نے بڑھا دیا ہے اور جی ایس ٹی کم کر دیا ہے۔ تو یہ اس کو جو ہے پرپوز کیا گیا ہے۔ تو جو حماد اظہر کہہ رہے ہیں کہ جو لیوی ٹیکس جو ہے وہ ہم نے کم کیا ہے وہی تھا، لیکن اس میں جو حقائق جو آ رہے ہیں کہ لیوی ٹیکس میں جو ہے وہ یقینی طور پہ ایک بڑا اضافہ کیا گیا ہے موجودہ دور حکومت۔ ٹھیک ہے اویس کیانی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور موسم کی بات کریں تو لاہور میں دھند کا راج ہے۔ لاہور سے سیالکوٹ، درخانہ اور خانیوال سے ملتان تک موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے۔ قومی شاہراہ پر لاہور، قصور، ساہیوال، اکاڑا اور خانیوال میں بھی دھند چھا گئی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، شازیب بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شازیب، بتائے گا دھند کی کیا صورتحال ہے؟
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बाबू साहब मोटरवे इंटरचेंज पर मौजूद हूँ और लाहौर शहर को धुंध ने पूरे तरीके से अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाद मोटरवे पुलिस की जानिब से M2, M3 और लाहौर से सियालकोट जाने वाली मोटरवे को पूरे तरीके से हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और बाबू साहबू इंटरचेंज पर पुलिस की जानिब से बैरियर्स लगा के बाबू साहबू इंटरचेंज को बंद किया गया है, क्योंकि हद निगाह सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर तक महदूद होकर रह गई है। जबकि मोटरवे पुलिस के जानिब से ये अहकाम जारी किए जा रहे हैं कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और दौरान सफ़र फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो गाड़ियाँ अभी भी सफ़र कर रही हैं वो अपने दरमियान मुनासिब फासला रखें ताकि कोई भी अफसोसनाक वाक़या रूनुमा ना हो सके। जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले 10 रोज़ में भी धुंध के डेरे बरकरार रहेंगे, जबकि शहरियों के लिए ये हदायत है कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और जो शहरी मोटरवे पर सफ़र करना चाहते हैं वो बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुशीर कानून सिंध मुर्तज़ा वहाब वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं सिंध में सनतों को गैस फराहम नहीं की जा रही, गैस बहरान से सनतों का पहिया जाम हो गया। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जो बात करते हैं वो अवाम की बात होती है। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। खान साहब खुद कहते हैं कि मईशत का पहिया हमने चला दिया है, तो अगर सनतों को गैस आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, गैस की लोड शेडिंग सनतों में की जाएगी तो कैसे वो सनत चलेगी? अगर वो सनत नहीं चलेगी तो पाकिस्तान को ज़र मुबादला कैसे मिलेगा? वो वफाकी हुकूमत जो अपने आप को बड़े चैंपियन कहते थे, वो कहते हैं हम महंगी LNG भी लेने को तैयार हैं। या आपकी जेब से जाएगी LNG? आपकी नालायकी का हिसाब कब तक पाकिस्तान की आवाम, गरीब आवाम, हमारा सनतकार, हमारा मजदूर, हमारा किसान, हमारे मीडिया के दोस्त भुगतेंगे? और हर रोज़ इस हुकूमत की कोई नाअहली, नालायकी निकलती है। दरिया सिंध से रास्ता भटककर रोहड़ी कैनाल में आने वाली 2 इंडस डॉल्फिन्स को रेस्क्यू कर लिया गया। डॉल्फिन्स को दरिया सिंध में सखर के मकाम पर वापस छोड़ दिया गया। दरिया सिंध से रास्ता भटककर रोहड़ी कैनाल में आने वाली 2 इंडस डॉल्फिन्स को रेस्क्यू कर लिया गया है और डॉल्फिन्स को दरिया सिंध में सखर के मकाम पर वापस छोड़ दिया गया है। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।